बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। आज इत्तेहादी पॉलिटिकल पार्टीज की मीटिंग हुई और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चेयर की, और उस मीटिंग में फैसला हुआ कि जो 3 रुकनी बेंच बनाया गया है, जिसके बारे में लिस्ट भी शाया हो चुकी थी कि मंडे को यानी पीर वाले दिन परसों वो बेंच जो है वो हेयरिंग दोबारा करेगा उसी केस की जिसमें कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने आइन के खिलाफ एक अमल किया कि इलेक्शन को डिले कर दिया 5 महीने। इस पे हेयरिंग पीर को होनी थी और चीफ जस्टिस मुतमईन थे कि पीर वाले दिन वो मुज़ाकरात वगैरह करके और एक अच्छी खबर लेके आएंगे। लेकिन आज जो प्रेस रिलीज इशू हुई वज़ीर आज़म के ऑफिस से, उसमें उन्होंने कहा कि हम यकसर मुस्तरद करते हैं इस बेंच को और कतन हम इसका फैसला नहीं मानते, और उन्होंने ये भी कहा कि फुल कोर्ट जो है वो बेंच बनना चाहिए और उसको चाहिए कि वो ये केस सुने। अब आप देखिए कि ये सारा शाखसाना शुरू होता है लंदन से। पहले मियां नवाज शरीफ जो कि भागे हुए हैं और खुद इश्तेहारी हैं, कानून को वो दरकार है, लेकिन कानून के सामने खुद हाजिर नहीं हो रहे और फरमा रहे हैं कि हमें ये बेंच काबिल कबूल नहीं, लिहाजा इसका फैसला मानने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बदकिस्मती ये है कि इस मुल्क में कानून नाम की कोई चीज नहीं, इसमें सिर्फ ताकत है। जिसके हाथ में ताकत है, हुकूमत है, इख्तियार है, वसाइल हैं, वो जो जी चाहे करे। आप सोचिए कि कोई और हुकूमत या फर्द ये कर सकता है कि वो जाके इश्तिहारी से डायरेक्शन ले, उसकी ख्वाहिशात के मुताबिक पाकिस्तान के अवाम के ऊपर एक हुकूमत मुसल्लत करे और अदालतें भी इस चीज का नोटिस न लें। ये बदकिस्मती है इस मुल्क की। अब यहां पे जो सूरत हाल है वो ये है कि इन सियासतदानों ने इस वक्त एक ऐसा फसाद और झगड़ा खड़ा कर दिया है जिसमें कि अदालत को मुकम्मल तौर पे इन्होंने कंट्रोवर्शियल कर दिया है और अवाम बड़ा बेचैनी से ये तमाशा देख रहे हैं कि होगा क्या। हमारे सियासतदानों ने माजी से कभी कुछ सीखा नहीं। उनके अपने मफादात उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं और वो अपने मफाद के लिए वो बेशक रियासत का बेड़ा गर्क करके रख दें, वो इसकी परवाह नहीं करते। अब यहाँ पे जो सूरत हाल है वो ये है कि अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इन्होंने जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो हैं हमारे ऑनरेबल जस्टिस, उनको इस वक्त मुतनाज़ा बनाया, जबकि वही थे और यही बेंच थे, यही जजेस थे जिन पे एतराज़ कर रहे हैं, जिन्होंने सो मोटो नोटिस लेके पिछले साल अप्रैल के महीने में इमरान खान की गवर्नमेंट गिराई थी। आधी रात को इन्होंने अदालत खोली, सो मोटो नोटिस लिया और जो असेंबली डिसॉल्व की गई थी उसको बहाल किया और इस तरह इमरान खान की हुकूमत को चलता किया। उन्होंने तो कोई शोर शराबा नहीं किया कि जी ये हमें जज कबूल नहीं और हमें ये सो मोटो कबूल नहीं। अगर सो मोटो आपने फैसला करना है कि जी चीफ जस्टिस उस पर अकेला फैसला ना करे, 3 जजेस करें, तो जब तक वो इस्लाहात जो हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं हो जाती, वो आपके जो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स एंड रेगुलेशन है उसका हिस्सा नहीं बन जाती, तो उस वक्त तक तो आप नॉर्मल प्रोसीडिंग नहीं रोक सकते। नॉर्मल प्रोसीडिंग तो चलेगी। अब ये केस चल रहा है, आप इस केस के दरमियान में ये किस्सा ठोक रहे हैं, कभी ऐसी चीज हुई है? अब इस स्टेज के ऊपर चीफ जस्टिस ने बड़े बुर्दबारी का सबूत दिया है, बड़ी दलेरी से वो खड़े हैं कानून के साथ, लेकिन दिन ब दिन जो सूरत हाल है वो उनके लिए मुश्किल से मुश्किल की जा रही है। हुकूमत चूंकि छोड़ना नहीं चाहती, हुकूमत इक़्तिदार छोड़ना नहीं चाहती, इलेक्शन करवाना नहीं चाहती, हर तरह के भोंडे फजूल बयान जो है वो दिए जा रहे हैं और इल्जामात आयद किए जा रहे हैं। उन्होंने वाज़े तौर पे कहा, जो प्रेस रिलीज इशू हुई उसमें उन्होंने कहा जी कि हमें कतन
یہ بینچ قبول نہیں ہے، اور اس میں خاص طور پہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منیب اختر، ان کو انہوں نے ٹارگٹ کیا اور کہا کہ جی یہ ہمیں ججز قبول نہیں ہیں۔ بلکہ یہاں تک ہوا کہ رانا ثناء اللہ کی انہوں نے ایک انٹرویو دیا جس میں انڈیکیشن دی کہ وہ سوچ رہے ہیں کہ ان ججز کے خلاف ریفرنسز دائر کیے جائیں سپریم جوڈیشل کونسل میں۔ آپ امیجن کریں کہ اگر جج ان کے مرضی کے مطابق فیصلے نہ دیں تو پھر ان کا کوئی رائٹ نہیں رہتا کہ وہ عدالت میں فیصلے کرتے پھریں۔ یہ میٹنگ انہوں نے ویڈیو لنک کے ذریعے کی، اور مختلف لوگوں نے اس کو، مختلف پارٹی ہیڈز نے اس کو اٹینڈ کیا، اور مطالبہ یہ کیا کہ جو موجودہ کورٹ پروسیڈنگز ہیں جس میں کہ جسٹس منیب اختر اور جسٹس اعجاز الحسن اور چیف جسٹس اس کو چیئر کر رہے ہیں، بینچ کو لیڈ کر رہے ہیں، اس کی ججمنٹ جو ہے وہ مانی نہیں جا سکتی، کیونکہ میجورٹی وہی، انہوں نے وہ 3 اور 4 والا قصہ کھڑا کیا کہ وہ آلریڈی اس کو ریجیکٹ کر چکی ہے۔ چیف جسٹس کے اوپر انہوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ وہ اپنا ڈیسیژن جو ہے وہ مائنورٹی کا ڈیسیژن، یعنی چند تھوڑے ججز کا ڈیسیژن جو ہے وہ میجورٹی زیادہ ججز کے اوپر وہ تھوپنا چاہتے ہیں، اور وہ انہوں نے کہا جی کہ یہ چیف جسٹس جو ہے یہ اپنی آئینی حدود سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیے کہ کیس کس طرح بلڈ اپ کر رہے ہیں کہ آئینی حدود سے آگے بڑھ رہے ہیں، اور اس طرح وہ اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ میٹنگ میں یہ بھی فیصلہ کیا کہ جسٹس اعجاز الحسن جو ہے وہ پہلے ہی بینچ چھوڑ چکے ہیں، لہٰذا ان کا دوبارہ اس میں شامل ہونے کا کوئی چانس ہی نہیں، اور جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب، ان کے جو فیصلے ہیں وہ زیادہ معتبر ہیں، ان کے لیے جو ان کے فائدے میں جائے وہ معتبر ہے فیصلہ۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیے، یہ ممکن ہے کہ ہر شخص کی اپنی خواہشات کے مطابق بینچ بنائے جائیں۔ اگر آپ یہ پریسیڈنس قائم کرتے ہیں، مطلب میرے نقطہ نگاہ سے تو میں پہلے بھی اپنے ویلاگز میں کہہ چکا ہوں کہ میں تو ریکمینڈ کروں گا کہ ٹھیک ہے بنا دیں، ایک فل بینچ بے شک بنا کے کیس سن لیں۔ حالانکہ جو ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ فل بینچ بنا کے کیس کو خراب کرنا یا ڈیلے کرنے والی بات ہے، جبکہ آئین بالکل کلیئر ہے، اس میں کوئی ایسی کمپلیکیشن نہیں، یہ کیس ایسا کوئی بڑا لمبا چوڑا کیس نہیں ہے جس میں کہ یہ کہا جائے کہ ایک فل بینچ بہر صورت اس کے بغیر کام ہی نہیں چل سکتا۔ آپ نے 90 دن کے اندر الیکشن کرانا ہے، وہ آپ نے اگر نہیں کرانا تو آپ کی وجوہات سامنے آنی چاہیے، کیا آئین سے متصادم ہے وہ؟ اگر آئین واضح ہے اس چیز کے اوپر اور وجوہات ایسی ہیں جو کہ پہلے بھی ہوتی رہی ہیں، اور اس کے باوجود آپ نے الیکشنز کروائے، تو آج کیا مسئلہ ہے؟ ایک سمپل کیس ہے، لیکن چونکہ ججز کو پولیٹیسائز کیا ہوا ہے، اس وجہ سے، اس بدنیتی کی وجہ سے چیف جسٹس کو بھی بدنام کیا جا رہا ہے، اور عدالت کو بے توقیر کر کے اپنی مرضی تھوپی جا رہی ہے۔ یہاں پہ 2 چیزیں دیکھنے والی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ کیا کوئی بھی پارٹی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ان پروسیڈنگز کا بائیک آؤٹ کر رہے ہیں، ہم سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز کا بائیک آؤٹ کر رہے ہیں؟ آپ اپیلیں کرتے ہیں، آپ جو ڈیسیژن ہو جاتے ہیں اس کے بعد آپ اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں، لیکن یہ تو میں نے نہیں سنا کبھی کہ آپ کہہ دیں جی ہم پروسیڈنگز کو بائیک آؤٹ کرتے ہیں۔ کیا عمران خان یہ کہہ سکتا ہے؟ اگر وہ یہ کہے کہ میں پروسیڈنگز کو بائیک آؤٹ کرتا ہوں، مثال کے طور پہ اس کے اوپر ایک مقدمہ چل رہا ہے ایک خاتون جج کے بارے میں کہ اس نے دھمکی دی، اس کو تو روزانہ پیشی نہ، اس کی جان کو خطرہ ہے، وہ پیش نہ ہوئے ہو تو اس کے اریسٹ وارنٹ نکل آتے ہیں۔ کیا وہ کہہ سکتا ہے کہ میں پروسیڈنگز کی بائیک آؤٹ کرتا ہوں؟ آپ ذرا منہ زور دیکھیے کہ ان کی فرونیت اور ان کی جو طور طریقے ہیں وہ ذرا دیکھیں کہ آپ دھمکی دے رہے ہیں، وہ میاں صاحب جو فرار ہیں وہ باہر بیٹھے دھمکی دے رہے ہیں اور یہ یہاں دے رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بائیک آؤٹ کر رہے ہیں۔ اگر کل جس طرح یہ بائیک آؤٹ کر رہے ہیں، اگر کل سپریم کورٹ کہے کہ ہم آپ کا یہ کیس سننے کو تیار نہیں ہے، پھر کیسا لگے گا؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ
ریاست کو کمزور کرتی ہیں، اور ان کی انہی کاموں کی وجہ سے جہاں یہ اپنے مفادات کی روشنی مفادات کے لیے اندھے ہو جاتے ہیں اور ایسی ایسی ڈیمانڈز کرتے ہیں جن کی کوئی یعنی حقیقت کوئی ان کی کوئی گراؤنڈز نہیں ہے، ان کا میرٹ نہیں بنتا، لیکن یہ ایسی ایسی ڈیمانڈز لے کے آتے ہیں۔ انہوں نے بینچوں پہ الزام لگایا کہ جی چونکہ سپریم کورٹ میں اب بڑا اختلافات ہیں اس چیز کے اوپر، لہذا یہ اختلافات کو ہوا دے کے تو اس سے لینا چاہتے ہیں۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی پارلیمنٹ سب سے معتبر ادارہ ہے، اور پارلیمنٹ نے چونکہ یہ بل پاس کیا ہے لہذا سب کو اس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے۔ اور آپ ان سے پوچھیں کہ کون سی پارلیمنٹ؟ جس پارلیمنٹ میں ملک کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی نہیں ہے، اس پارلیمنٹ کی وقت اور حیثیت ہے کیا؟ اگر باہر بات میں کسی سے کروں اور وہ یہ کہیں کہ یہ پارلیمنٹ جو ہے اس میں ملک کے 70% لوگ تو ریپرزینٹ ہی نہیں ہو رہے، تو آپ کے پاس کیا میرٹ ہے کہ آپ کہیں کہ میں اس پارلیمنٹ کو وقت دوں؟ یہ پارلیمنٹ تو وہ پارلیمنٹ ہے جس نے کہ وہ قوانین پاس کیے جس سے انسانیت کا چہرہ شرما جاتا ہے۔ آپ نیب کے مجرم ہیں اور مجرم بیٹھ کے نیب کا آرڈیننس امینڈ کر رہے ہیں، آپ ملزم ہیں نیب کے، آپ پہ الزامات ہیں، آپ کے اوپر وہ الزامات ثابت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ بیٹھ کے ملزم ہی بیٹھ کے ایک قانون بنا لیتے ہیں جس سے کہ وہ اپنے آپ کو بری قرار دیتے ہیں۔ اخلاقی اعتبار سے تو اس پارلیمنٹ کا جنازہ پہلے ہی نکلا ہوا ہے، اب اس میں مزید جو آپ حرکت کر رہے ہیں اس سے اس پارلیمنٹ کا مزید جو بے توقیری ہوگی وہ آپ دیکھ لیجئے۔ سو پارلیمنٹ کا نام لے کے تو بار بار اس کو استعمال کر کے وہ اپنے ہی لوگ بٹھائے ہوئے ہیں۔ ججز پہ اعتراض ہے، اپنے گریبان میں نہیں جھانکنا کہ پارلیمنٹ میں ہم صرف آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں، کھاؤ پیو لوگ۔ تو یہ وہ مشکلات ہیں جن کی وجہ سے آج ہم ایک ایسے دوراہے پہ کھڑے ہیں جہاں نہ آئین نہ قانون۔ اب یہ ججز جو اگر یہ پولیٹیکل ڈویژن موجود ہے، میں تو کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، فل کورٹ اگر بنتا ہے بنا کے ٹھیک ہے، بہت سارے چہرے سامنے آ جائیں گے، پتہ لگ جائے گا، عوام کو بھی سمجھ لگ جائے گی، پتہ تو ہے۔ اعتزاز احسن کہتے ہیں کہ ہر جج کے ماتھے پہ مہر لگ چکی ہے، سو وہ ایک قانون دان کی حیثیت سے یہ کہہ سکتا ہے، وہ جانتا بھی ہوگا، لیکن عوام کو بھی پتہ لگ جائے کہ کون سے ججز جو ہیں وہ آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، عوام کی خواہشات کے ساتھ کھڑے ہیں، اور کون سے جج ہیں جو اپنے سیاسی مفادات کو تحفظ دے رہے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جو آج ہمیں ایک دوراہے پہ لا کے جس نے کھڑا کیا ہے، فیصلہ ہونا ہے، اور یہ کل کو بے شک فل کورٹ بینچ بنتا رہے، اس کی پرواہ نہیں، لیکن حکومت کا رویہ آپ دیکھ لیجئے کہ وہ ڈکٹیٹ کر رہی ہے سپریم کورٹ کو۔ کسی کی جرت نہیں کہ ایک عام سیشن جج کو ڈکٹیٹ کر سکے، یعنی عمران خان کے اریسٹ کے وارنٹ نکلتے ہیں، اگر وہ ایک دن حاضر نہیں ہو سکتا، اگر وہ کہے کہ جی مجھے میری سن لی جائے بات چیت جو ہے وہ مجھے آن لائن سن لیا جائے یا یہ ورچوئل اس کی میٹنگ کر لی جائے، لیکن وہ نہیں مانی جا سکتے۔ یہ مانا جا سکتا ہے کہ آپ دھمکی دیں سپریم کورٹ کو جو ملک کی سب سے بڑی عدالت ہے، اور ان کو کہیں کہ ہم بائیک آؤٹ کر رہے ہیں آپ کی پروسیڈنگز کا۔ یہاں پہ اگر کوئی قانون اور کوئی ایسی حکمرانی ہوتی تو آج اس وزیر اعظم کی چھٹی کرا دی جاتی، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت ریاست ان لوگوں کے قبضے میں ہے جو خود قانون بناتے ہیں اپنے جرائم کو، اپنی کیے ہوئے غلط کاریوں کو جائز قرار دینے کے لیے، اور پاکستان کے عوام ایک خاموش تماشائی کی شکل میں بیٹھے دیکھ رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔